अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं 13 सितमगरी की किस्त नंबर 2। आगा जान वो उन्हें पुकारता हुआ जो अखबार पढ़ रहे थे। क्या हो रहा है बरखुरदार, क्यों चीख रहे हो? वो थोड़ा सा डर गए थे कि क्या हो गया है। आगा जान, अब आपको आदी हो जाना चाहिए मेरे लहजे का, वो उनके डर को भांपता हुआ बोला था। जिन्होंने समझा था कि इसकी चीख से पता नहीं क्या हुआ है। आगा जान, एक बात सुन ले मेरी। अब क्या हुआ है? वो इसको फिर से चीख मारता देखकर बोले, दादा जान, आप अपनी बहू प्लस भतीजी को समझा लें, वो लोगों के घर ख़राब मत करें। वो सग़ीर साहब को मेरी शिकायतें लगाती हैं कि मैं मस्तियाँ करता हूँ और सबको हद हो गई। मेरी बाइक मेरी मर्ज़ी, आप समझा लें उन्हें। मैं जो कुछ भी करूँ मेरी मर्ज़ी। और आपके खड़ूस बेटे सग़ीर साहब है ना, आपको पता है ना जिस तरह वो मुझे मारते हैं। हसनाल आगा जान के सामने बेतकल्लुफ़ी से बात किया करता था। आगा जान, आप खामोश क्यों हैं? वैसे तो आप मेरा भरपूर साथ देते हैं कि तुम्हारा बाप है ही ऐसा। आज क्या हुआ? आज क्यों चुप हैं? वो इनकी गैर मामूली खामोशी से तप कर बोला, जबकि आगा जान उसे आंखों से इशारे करते रह गए। आगा जान, मैं कोई नदीम बेग थोड़ी हूँ जो शबनम की तरह मुझे आंखें मार रहे हैं। ये कहते हुए उसने पीछे मुड़ कर देखा तो सग़ीर साहब खड़े हुए उसे कीना तोज नज़रों से घूर रहे थे। उई माँ! बेसाख्ता उसके मुंह से यही निकला। बाइक की चाबी मुझे दो। वो बोले तो बस इतना। इनका लहजा पथरीला था। बाबा, वो मेरे पास नहीं है, रूम में है। मुझे सुबह चाहिए, वो सख्ती से बोल रहे थे। जी जी ठीक है, यह आपके लाड की वजह से बिगड़ा है। वो अब बाबा को देखकर खफा से बोले और एक बार फिर ज़बरदस्ती घूरी डालकर चले गए थे। जो एहतरामन निगाह झुकाए खड़ा था, निगाहें झुकाकर तो ऐसे खड़े हो गया है जैसे वो किसी लड़ी का सैयद हो और तू उसका मुरीद। आका जान ने बेटे को दरवाजे से निकलते देखकर कहा, आका जान, आपका बेटा सैयद हो या ना हो, पर मुझे मौला जट ज़रूर लगता है, जिनके कदमों की धमाल से ही मेरा तरा निकल जाता है। और इनको तो हाथ में कुल्हाड़ी उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो निगाहों से ही कत्ल कर देते हैं। वो भी हाथ नचा नचा कर बोल रहा था, वैसे आगा जान, आप खुद भी तो सग़ीर साहब से डरते हैं। उनके सामने तो आप भी मुंह नहीं खोलते, सिर्फ आंखें मारते हैं। बेटा, तू मेरी फ़िक्र छोड़, अपनी फ़िक्र कर, क्योंकि ये चाबियाँ सिर्फ सुबह तक तेरी मेहमान हैं। वो उसकी साइड पॉकेट की तरफ इशारा करते हुए बोले। आपको कैसे पता कि चाबियाँ मेरे पास हैं? वो ज़रा मशकूक सा होकर आगा जान की तरफ देखकर पूछने लगा। जितनी तेरी उम्र है इससे 3 गुना मेरा तजुर्बा है, उन्होंने उसकी तरफ देखकर जवाब दिया। अब निगाहें फिर से अखबार पर जमा ली थी। वो रूम में आकर बड़े ज़ोर से रोई और दरवाजे के साथ टेक लगाकर बैठ गई थी, क्योंकि कंधे और गर्दन का दर्द उसे हर चीज़ भुला गया था। वो बर्दाश्त करने की कोशिश करती रही, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बढ़ा तो वहीं दरवाजे के साथ ही लेट गई। दरवाज़ा खोलो, मैं कह रहा हूँ, दरवाज़ा खोलो अशनाल। दरवाज़ा उसने 2-3 बार नॉक किया। अशनाल दर्द से निढाल नीचे पड़ी रही। इसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो दरवाज़ा खोल सके। वो नॉक करने के बाद चला गया था। कंधे की जलन से वो कंधे को और ज़्यादा बीचती, इससे दर्द और ज़्यादा बढ़ता। बेड की साइड टेबल पे पानी देखकर वो पानी के जग को देखकर ख़ुद को घसीटती लेकर गई और लेटे लेटे पानी का जग से थोड़ा थोड़ा पानी खुद पर गिराया कि जलन कम हो। पानी ख़त्म ना हो जाए, तकरीबन चंद लम्हे आराम आता, फिर वही जलन। फिर सारी रात उसकी फर्श पे कटी। पानी ख़त्म हुआ तो वो फर्श पर ही लेट गई और रोशनाल के रवैये से जैसे अंदर से मर गई थी। ये रूह बाहर से जी रही है, दिल जैसे अंदर से मर गया हो। अबीहा अली। माँ मुझे नाश्ता दे दें। वो पराठे पकाती माँ के पास आया और उनको पीछे से हक कर लिया था। हसनाल, छोड़ो, टेबल पे बैठो, मैं देती हूँ। वो बामुश्किल उसे अपना आप छुड़ाती हुई बोली। वैसे आपकी हिटलर बहन कहाँ है? आज किचन में नज़र नहीं आ रही। वैसे तो सुबह इमाम की तरह अजान दे रही होती हैं। वो चाय का कप उठाता हुआ बोला था। शर्म करो, खाला है तुम्हारी। वो पराठे को इसके सामने रखती अब मसरूफ़ से अंदाज में अंडे को बीट करते हुए अंदाज में बोली।
ویسے یہ کیا بلا ہے؟ وہ اب کی بار کہا لگا کر بولا۔ حسنال، میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے، اس طرح کہا مت لگایا کرو اور نہ زیادہ ہنسا کرو۔ ہر وقت کا ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور اس سے روح مرجھا جاتی ہے۔ تہمینہ بیگم اب کے ڈانٹنے والے انداز میں اسے سمجھایا تھا۔ وہ ماں کی بات سنتا مسکرا کر بالکل چپ ہو کر بیٹھ گیا۔ اب کیا ہوا ہے؟ وہ 5 منٹ بعد آملیٹ بنا کر فارغ ہوئی تو اسے دیکھا جو خاموش سا بیٹھا تھا۔ اب کیوں چپ ہو گئے؟ میں نے بولنے سے منع تو نہیں کیا؟ انہوں نے سمجھا کہ ناراض ہو گیا، اس لیے نرم لہجے میں اس کے آگے آملیٹ رکھتے ہوئے بولی۔ اب اتنی بے عزتی کے بعد کون پاگل بولے گا اور کیا بولے گا؟ وہ منہ بنا کر بولا۔ وہ اس کا منہ بنتا دیکھ کر مسکرائی اور پیار سے اس کے بال بکھیرے تھے۔ نہیں بیٹا، یہ ڈانٹنا نہیں تھا، یہ میرا پیار تھا۔ اور بھلا مائیں بھی اولاد کی بے عزتی کرتی ہیں؟ جو آپ سے پیار کرتے ہیں وہ پھر ڈانٹنے کا حق بھی رکھتے ہیں۔ آپ کی بہتری کے لیے آپ کو ڈانٹتے ہیں۔ وہ پھر سے اٹھ کر اب کچن کی بکھری چیزیں سمیٹنے لگی تھیں۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، پر جو حال آپ کے رانجھا صاحب میرا کرتے ہیں وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ان کے پیار محبت کا انداز ذرا نرالا ہے۔ تہمینہ بیگم نے مڑ کر اسے گھورا جو ناشتے سمیت کچن کے دروازے سے باہر جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر اور بیٹھتے نا، میں پھر تمہیں بتاتی، وہ کہہ کر خفگی سے پھر سے کام کرنے لگی۔ مجھے پتہ ہے آپ کے ہاتھ میں عارف لوہار کا چمٹا ہے، اس لیے میں باہر آ گیا تاکہ آپ کی محبت بہت زیادہ باہر نہ آ جائے اور برس برس کر برسے میرے اوپر۔ اس کی آواز پھر سے گونجی۔ روشنال کی آنکھ کھلی تو وہ اٹھ بیٹھا۔ آج اتوار تھا، وہ لیٹ اٹھا تھا۔ اشنال کا دوپٹہ اس کے پاس پڑا ہوا تھا۔ روشنال کی آنکھ کھلی تو وہ اٹھ بیٹھا۔ آج اتوار تھا تو وہ لیٹ اٹھا تھا۔ اشنال کا دوپٹہ اس کے پاس پڑا ہوا تھا۔ وہ اس کی اکاؤنٹنگ کی بک بھی وہیں پڑی تھی۔ وہ سمجھا کہ وہ کچن میں ناشتہ بنا رہی ہے۔ اس کی تکلیف بھول گئی جو رات کو دی تھی اس نے۔ پھر کچن سے کوئی آواز نہ آئی اور معمولی سناٹا دیکھ کر سلیپر پہنتا وہ باہر نکل آیا۔ وہ اس کے روم کے پاس گیا جس کا ڈور بند تھا۔ اشنال، دروازہ کھولو۔ وہ 2-3 بار نوک کرتا رہا۔ اشنال، میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو، ہری اپ۔ اگر میں نے خود دروازہ کھولا تو بہت برا حشر ہوگا۔ لیکن پھر اس کی آواز نہ آئی۔ اب کی بار غصے میں اپنے روم سے چابیاں لے کر آیا اور غصے سے لاک کھول کر وہ دروازہ پیچھے کیا۔ وہ نیچے فرش پر بیڈ کے ساتھ پڑی۔ پانی کا جگ ادھر ہی اوندھا پڑا تھا، اس کے بال گردن کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ روشنال اس کی حالت دیکھ کر شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں چلا گیا تھا، کیونکہ اس کا پاؤں بھی سوجا ہوا تھا۔ کہنا ثبوت مضبوط رکھنا، بات اب خدا تک جا پہنچی ہے۔ ابیہ علی۔ وہ روم میں نظر پڑتے ہوئے وہ اسے نیچے پڑی نظر آئی، شاید درد برداشت کرنے کی کوشش میں وہیں لیٹے لیٹے سوئی ہوئی تھی۔ زمین پر پانی ادھر ادھر گرا ہوا تھا، جگ ادھر ہی اوندھا پڑا تھا، اس کی حالت بہت بکھری ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آیا۔ اشنال۔ روشنال نے اسے کندھوں سے تھاما اور اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اشنال، آنکھیں کھولو، ادھر دیکھو میری طرف۔ اس کے بکھرے بال پیچھے کیے جو گردن کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ وہ اس کی کال تھپ تھپایا۔ اشنال نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اشنال نے نم آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کو اپنے اوپر جھکے دیکھ کر وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ وہ جلدی سے تڑپ کر اس سے دور ہوئی اور بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ اشنال، دروازہ کھولو۔ وہ بھی اٹھ کر واش روم تک آیا اور دروازہ کھٹکانے لگا۔ نہیں کھولوں گی میں، آپ چلے جائیں یہاں سے۔ میں نے آپ کی اصلیت دیکھ لی، آپ کا اصل چہرہ تو یہ ہے۔ میں تو آپ کو فرشتہ سمجھتی تھی، لیکن آپ شیطان سے بدتر ہیں۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی۔ اشنال، میں دروازہ توڑ دوں گا، تم سمجھ رہی ہو نا؟ اس کے لہجے کو اگنور کرتا وہ سختی سے بولا۔ آپ نے کچھ بھی کیا تو میں خود کے ساتھ کچھ کر لوں گی۔ میں آپ جیسے حیوان کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ مجھے آپ سے گھن آتی ہے۔ وہ اس کی اصلیت اسے بتا رہی تھی۔ اشنال شیشے کے پاس گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اپنے حلیے کی پہچان نہیں پائی۔ گردن پر اس کے زخموں کے واضح نشانات نظر آ رہے تھے۔ وہ ایسی لڑکی تھی کہ جب کسی کی ہلکی سی چوٹ دیکھتی وہ منہ میں دوسری طرف کر لیتی تھی۔ وہ کسی کے زخموں کو دیکھ نہیں سکتی تھی، اور آج اس کی گردن، کندھا، منہ، ہاتھ ہر جگہ سے جلا ہوا تھا۔ وہ یہ زخم دیکھتے دیکھتے مسکرا دی۔ وہ مسکراہٹ بھی درد بھری تھی۔ کہتے ہیں نا، وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے، تمام زخم مندمل کر دیتا ہے۔
وہ بھی باہر بیٹھا رہا، تقریباً آدھا گھنٹہ وہ ویٹ کرتا رہا، لیکن اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ اسے کندھے پہ جلن کا احساس ہوا، اب کے درد کی شدت بہت بڑی تھی، اس کا سانس بند ہونے لگا۔ واش روم کے دروازے کی زوردار ٹھوکر سے وہ اندر تک سہم گئی تھی۔ 1 منٹ کے اندر اندر باہر آؤ۔ روشنال دھاڑا۔ اس کا لہجہ سن کر رات کے درد سہنے کے بعد وہ نکلی تھی۔ اب اگر تم نے ڈور نہ کھولا تو میں تمہارا چہرہ، وہ اپنی خشک سانس تر کرتی اس کے کہنے سے پہلے ہی دروازہ کھول گئی تھی۔ وہ دروازے کے پاس آیا تھا۔ پہلے میرے کپڑے نکالو، پھر بریک فاسٹ تیار کرو، جلدی۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا تھا۔ وہ حیران ہوئی، اس کے اتنا کچھ کہنے کے باوجود کچھ کہا نہیں تھا، لیکن اس کے لہجے سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور پھر اپنا چہرہ صاف کر کے اس کے پیچھے روم میں آئی۔ اس کے کپڑے نکالے تھے، جو خود شاید واش روم میں تھا، اور پھر اس کے آنے سے پہلے ہی کچن میں چلی آئی۔ گردن اور کندھے پر مسلسل تکلیف ہوتے دیکھ وہ بے حس بن گئی اور اس کا ناشتہ بنانے لگی، بنا کر ٹیبل پہ رکھا۔ آنسو نکل نکل کے اس کے چہرے کو تر کر رہے تھے، اس کی سسکیاں رک نہیں رہی تھیں۔ روشنال آیا اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ وہ ناشتہ کرتا رہا، اس کی مسلسل سسکیوں کو وہ مکمل طور پر نظر انداز کیا، لیکن جب حد سے زیادہ اس کی سسکیاں بڑھی تو اس نے کپ کو زور سے ٹیبل پر پٹکا، جس سے اشنال گھبرائی اور خوف سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا ڈرامہ ہے یہ؟ کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہو کہ میں نے تم پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں؟ مجھے ظالم تصور کر رہی ہو؟ وہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ پھر سے ہچکیوں سے روئی۔ اشنال نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر سے بے حس بن گیا۔ اس کے چہرے سے درد کی ایک پوری لہر تھی۔ ادھر آؤ، روشنال نے اب کی بار نرم لہجے میں پکارا۔ نہیں، میں نہیں آؤں گی، وہ یہ کہہ کر پھر سے روئی۔ روشنال نے اسے 2-3 دفعہ پکارا، پر وہ نانا کرتی اس کو دور سے دیکھ کر کچن سے بھاگی، اور وہ آرام سے ناشتہ کرنے کے بعد گھر سے نکل گیا تھا۔ وہ چابیاں لیے آفس میں چلا آیا تھا۔ آج چھٹی تھی تو وہ وہیں بیٹھ کر فورن ڈیلیگیشن کے لیے کوئی اسائنمنٹ تیار کرتا رہا۔ سارا دن ادھر ہی لگ گیا تھا، یہ تک بھول گیا کہ وہ ایک معصوم کے ساتھ بہت برا کر آیا ہے۔ فون کی رنگ ہوئی تو اس کے دوست کی کال تھی۔ السلام علیکم، کہاں ہے تو؟ سلام کرنے کے بعد وہ چھوٹتے ہی یہ پوچھا تھا، آفس میں ہوں یار۔ واٹ؟ پاگل ہو تم؟ اتوار کے دن کون آفس کام کرتا ہے، اور اس وقت؟ لگتا ہے بھابھی تجھے گھر میں رہنے نہیں دیتی، فرقان کہا لگاتے ہوئے بولا تھا۔ بکواس بند کر، کام کی بات بتا۔ تو سن میرے جگر، کل کا ڈنر ڈن ہے۔ میری بیگم کی طرف سے یہ دعوت تیرے اور بھابھی کے لیے ہے، آنا ضرور۔ پھر تقریباً گھنٹے کی گپ شپ کے بعد اس نے کال بند کی تھی۔ وہ مغرب کی اذان ہونے سے پہلے ٹائم دیکھتا آفس سے نکل آیا تھا۔ پہلے بازار آیا۔ شادی کے بعد پہلی دفعہ اشنال کے لیے شاپنگ کرنے آیا تھا۔ اس کے لیے سوٹ، ہیلز اور کاسمیٹکس کی چیزیں پیک کری، اور رات کا کھانا بھی وہ باہر سے ہی لے آیا تھا۔ پھر چیزیں نکالنے کے بعد وہ جب گھر آیا تو سناٹا ہی سناٹا تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ وہ کچن میں کھڑی ہوئی تھی اور پیاز کاٹ رہی تھی۔ کھانا میں لے آیا ہوں، یہ نکالو، اور لانچ کے صوفے پہ شاپر رکھ کر وہ کچن میں چلا آیا تھا۔ اشنال نے اس کے ہاتھ سے بریانی کے ڈبے لے کر پلیٹ میں نکالے اور اس کے سرو کیا تھا۔ کھانا کھایا تم نے؟ اس نے نفی میں چہرہ ہلایا۔ کھاؤ۔ اسے بازو سے پکڑتا اپنے پاس چیئر پر بٹھا گیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ ایک دم سے ڈر کر انکار کر گئی۔ روشنال نے سگریٹ کی ڈبی نکال کر اپنے منہ کے آگے کی تھی، جس سے اس کی رہی سہی جان بھی ہوا ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کی اڑتی ہوئی رنگت دیکھ کر بولا۔ اشنال ساتھ ساتھ کھاتی رہی اور ساتھ اس کے آنسو بھی نکل رہے تھے۔ اس کو چند چمچ ہی چاول کے زہر لگ رہے تھے، کیونکہ وہ سگریٹ نکال کر کبھی کھولتا اور کبھی بند کرتا۔ ایک دم سے اشنال کے حلق میں نوالا اٹکا تھا، جس سے اس سے سانس نہیں آئی۔ وہ زور زور سے کھانسنے لگی تھی۔ روشنال اس کی یہ حالت دیکھتا اس کی پشت تھپتھپانے لگا اور گلاس میں پانی ڈال کر اسے پلایا تھا، اور پھر سے چیئر پہ بیٹھ گیا۔ وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے بمشکل سانس لے رہی تھی۔ اس سے اپنے اجڑے حلیے سے صدیوں کی بیمار لگی تھی۔ چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ اسے ایک پل میں پہلے والی ہنی ایشو نظر آئی تھی، جو ہر وقت خود کو سجا کر رکھتی، جس کے چہرے سے مسکراہٹ ہٹتی ہی نہیں تھی۔
یہ وہ بھول گیا، شوخ چنچل تھی اشنال کو تو اس نے خود مارا تھا اپنے ہاتھوں سے۔ وہ اب اس سے بات کرتے ہوئے بھی ہچکچاتی تھی، وہ کہتی تھی کہ اسے اس سے گھن آتی ہے۔ کچھ دیر وہ اسے دیکھتا رہا اور پھر باہر نکل گیا، جبکہ اس کے جانے کے بعد اشنال کی ہچکیاں بند ہوئی تھیں۔ وہ بامشکل کافی لے کر آئی اور اس کے پاس رکھ کر جانے لگی۔ وہ لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا جب اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے پاس گرایا اور لیپ ٹاپ کو سائڈ پہ رکھا، اس کے گلے سے دوپٹہ اتارا۔ اشنال کی جان ہوا ہوئی تھی، اسے کل والا منظر یاد۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹکنے لگی۔ ابھی تو کل والی تکلیف ختم ہوئی، وہ پھر سے نیا زخم دینے لگا۔ اس نے شرٹ اس کے کندھے سے سرکائی، وہ مسلسل خود کو چھڑانے لگی اور ہونٹ بیچ بیچ کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ کندھے پر سے کئی جگہوں سے کھال اتری ہوئی تھی، اسے پتہ تھا اس نے کریم بھی نہیں لگائی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر اشنال کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے مسلسل روئی جا رہی تھی۔ اشنال کی جان ہوا ہوئی تھی اس کے اس اقدام پر۔ برنول اپنی پاکٹ سے نکالتا وہ اس کے کندھے اور گردن پہ لگائی، اور پھر روتی ہوئی اشنال جو آنکھیں بند کر کے رو رہی تھی، اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کر کے اس کے چہرے پہ عقیدت بھرا لمس چھوڑا کر پیچھے ہٹا اور اس کی شرٹ صحیح کی تھی۔ اس کو اپنے ساتھ بیٹھی وہ کوئی بچی لگی تھی۔ وہ اس کے لمس سے آنکھیں کھول گئی تھی۔ اب سائڈ ٹیبل کے درازے سے ایک ٹیوب نکالی اور اب اس کے پاؤں کو اوپر کر کے ٹیوب لگانے لگا، لیکن اشنال کو بہت برا لگا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں کی گرفت سے پاؤں چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ اس کی گھڑی پر نگاہیں جھکا گئی تھی۔ اشنال کو اس کے رویے کی ذرا بھی سمجھ نہ آئی۔ وہ پل میں تولا اور پل میں ماشا۔ اکاؤنٹ کی بک جو وہ صبح سائڈ ٹیبل پر رکھ کر گیا تھا وہ اور ساتھ پڑا رجسٹر اٹھایا اور خود تھوڑا سا کھسک کر جگہ بنا کر اس کے ساتھ بیٹھا۔ کیا سمجھ نہیں آ رہا؟ وہ کچھ نہیں، وہ اس کی قربت پہ ہکلائی۔ کچھ بھی نہیں سمجھ آئی؟ وہ حیران ہوا۔ میں نہیں کروں گی، مجھے جانے دے۔ روشنال نے اسے انکار کرتے دیکھ اس کے کندھے پہ سر رکھا۔ میم تو تمہیں ماریں گی نا؟ اس کے اور زیادہ قریب ہونے پر اس کی دھمکی پر اس کا ننھا سا دل کانپا تھا۔ پھر اس نے اسے بتایا۔ وہ کتنی دیر اسے سمجھاتا رہا، جبکہ اشنال کی آنکھیں نیند سے بھرنے لگیں۔ روشنال نے اسے کچھ دیر سمجھایا، تھوڑی دیر اس کو ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ کر جھک کر اسے دیکھا۔ وہ سوئی ہوئی تھی۔ کوئی حال نہیں ہے تمہارا، میں ویسے ہی دماغ کھپا رہا ہوں، وہ دل میں بولا۔ آج کتنے عرصے بعد وہ اشنال کی بچکانہ حرکت کو دیکھ کر مسکرایا تھا، اور پھر وہ جانے کتنی دیر لیپ ٹاپ پر کام کرتا رہا اور وہ اس کے ساتھ لگی سوتی رہی۔ آج روشنال پرسکون تھا کیونکہ آج کے دن اس کے ضمیر پہ بوجھ نہیں تھا۔ یہ شرٹس پریس کر دیں؟ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ وہ ڈھیٹوں کا سردار تھا اور وہ بھی ڈھیٹوں کی ملکہ۔ اٹھیں ملکہ صاحبہ، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ اس کے اوپر سے کمفرٹ کھینچ لیا تھا۔ بادشاہ سلامت، آپ کے اہل خانہ کی تشریف لے جانے کے لیے آپ کی کنیزیں مجھے ہر وقت کام پہ لگا کر رکھتی ہیں، وہ دانت پیستی ہوئی بولی، پھر کمفرٹ اوپر کر کے سو گئی۔ جبکہ حسنال نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ بھر کر اس کے اوپر ڈالا تھا۔ وہ چیختی ہوئی اٹھی، اتنے میں وہ کمرے سے باہر تھا۔ حسنال صاحبہ کی اماں چمٹا لے کر اندر آ گئیں، جبکہ وہ بچتا آگے کے کمرے میں پہنچا تھا۔ آغا جان پلیز مجھے بچا لیں، وہ جھانسی کی رانی عارف لوہار کا چمٹا لے کر تشریف لا رہی ہیں۔ وہ آغا جان کی چیئر کے پیچھے چھپتا ہوا بولا۔ کون آ رہا ہے؟ آغا جان نے انجان سا ہو کر پوچھا تھا۔ وہ آپ کے سپوت مولا جٹکی بیگم صاحبہ۔ شرم کرو، ماں ہے تمہاری۔ وہ اس کو شرم دلا رہے تھے جو شرم کی شین سے بھی واقف نہ تھا۔ پھر کوئی برقعی دے دیں۔ انداز سے وہ بالکل سنجیدہ نظر آیا۔ استغفر اللہ، میں تمہیں رضیہ سلطانہ لگتا ہوں؟ وہ اس کی بات سے جیسے اچھل گئے تھے۔ کاش آپ رضیہ سلطانہ ہوتے، میری تو بچت ہو جاتی لوحل والا کا۔ وہ اس کی بات سے تپے تھے۔ صبر کرو، میں تمہاری ماں کو بتاتا ہوں، وہ اس سے دھمکی دیتے ہوئے بولے۔ چند پل تو وہ منظر کو پہچاننے کی کوشش کرتی رہی۔ رات کے سارے منظر اس کی نگاہوں میں گھومے تھے۔ اس نے دیکھا کہ وہ اس کے مضبوط ہاتھ اس کے بازو کے گرد لپٹے تھے۔ اس کی سانسوں کی آواز بخوبی وہ اپنی گردن پہ محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اس کو شاداب چہرے اس کے سامنے تھا۔ وہ شخص غضب کی پرسنالٹی کا مالک تھا، لمبا چوڑا، شاندار، وجیہ سراپا۔
نیم و آنکھیں، ہلکے سے کھلے ہونٹ، پیشانی پہ بکھرے بال، وہ اسے سویا شیر لگا تھا جس کی کچاڑ میں ہاتھ دینا موت کے مترادف تھا۔ وہ اس کو اپنے قریب دیکھ کر جلدی سے کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی تھی، کیونکہ وہ بالکل اس کے قریب تھا۔ اشنال بخت کو اس کے دیے گئے ستم یاد آئے تو اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ تو کیا وہ ساری رات اس شخص کے قریب رہی تھی جس نے اسے جسمانی اور روحانی تکلیف دی؟ اس کے دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا، وہ اٹھا تو اس کی عزت نفس کو مجروح کرے گا کہ تم میرے قریب کیوں آئیں؟ یہ سوچے اس کے دماغ میں ارد گرد گھومنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر انجان بن جاتا، وہ نکل گئی تھی۔ نماز پڑھ کر ہمیشہ کی طرح اس کا ناشتہ بنایا اور خود کالج جانے کے لیے تیار ہوئی۔ آج میں تمہیں خود ڈراپ کروں گا۔ اور وہ ناشتہ کر چکا تھا جب وہ اپنا بیگ لے کر باہر آئی۔ وائٹ کالج یونیفارم پہنے اور سیاہ بلیک شال سر پر کیے، ہاتھوں میں رجسٹر اٹھائے، وہ جلدی میں تھی۔ اس کے چہرے پہ بلا کی معصومیت دیکھ کر اشنال بخت کے مضبوط دل انسیکیورٹی ہوا تھا۔ نہیں شکریہ، میں وین میں چلی جاؤں گی، وہ یہ کہتی صاف لفظوں میں انکار کر گئی تھی۔ میں پوچھ نہیں رہا، بتا رہا ہوں۔ پر میں بس میں جب میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ اس کی بات کاٹتا صاف لفظوں میں اپنی اس کی حیثیت جتا گیا تھا۔ چلو، وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا اور اپنا بیگ ہاتھ میں لیا، موبائل پاکٹ میں ڈالا۔ اسکائی بلو سوٹ 2 پیس میں، برانڈڈ واچ کلائی پہ باندھے، ہاتھوں میں لیپ ٹاپ، اور بہت ہی الگ اور ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ لیکچر یہیں پر اٹینڈ کرنے کا ارادہ ہے یا کالج جانا پڑے گا؟ اس نے 2-3 قدم اٹھائے، پیچھے سے کوئی آواز نہ سنتا پا کر پیچھے پلٹا۔ بھاری آواز میں کہا تو وہ اسی جگہ پر سر جھکائے کھڑی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اس کے تندی آواز پر جی بھر کر شرمندہ ہوئی اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا تو وہ بھی پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئی تھی۔ آگے بیٹھو نا، میں تمہارا نوکر ہوں اور نہ تمہارا بوائے فرینڈ جو تمہارے نخرے برداشت کروں۔ اس کی بات پہ اشنال کا منہ لال ہو گیا۔ اسے لفظ بوائے فرینڈ اپنی ذات پہ گالی لگا تھا۔ وہ بامشکل آنسو ضبط کرتی آگے بیٹھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو مجھے بتانا۔ وہ پھر سے اس کا نرم لہجہ دیکھ کر حیران ہوئی۔ جو کر تو ڈرائیونگ رہا تھا مگر دھیان آگے ونڈ اسکرین پر تھا۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ سوری، وہ میں کیا کوئی بھی نہیں دے سکتا، بس وہ آپ کے نامہ اعمال دیتے ہیں۔ اور یہ بات کہہ کر وہ پھر تلخ ہوا۔ خیر چھوڑو۔ ایک دم سے اس کا مرجھاتا چہرہ دیکھ کر وہ اپنی بات بدل گیا۔ میرے دوست کے گھر رات کو ڈنر ہے، میں جلدی آؤں گا۔ تمہاری کچھ چیزیں میں لے آیا ہوں، وہ لاؤنج کے صوفے پر پڑی ہوئی ہیں، میرے آنے سے پہلے تیار ہو جانا۔ اس کی بات سارا راستہ خاموشی سے کٹا تھا اور اسے کالج چھوڑتا خود آفس کی طرف گاڑی موڑی تھی۔ اس نے صوفے سے شاپر اٹھائے، اندر لے آئی، اس کے اور اپنے بیڈ پر چیزیں پھیلائیں اور دیکھنے لگی۔ 2-3 سوٹ اور ایک فراک اس میں سے نکلا تھا۔ ساتھ جانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کی مرضی کب چلنی تھی۔ وہ بلو کلر کا فراک پہنی، ہیلز پہنی اور صرف لپسٹک لگائی، اور پھر جانے وہ کتنی دیر اس کا ویٹ کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا۔ وہ اس کا انتظار کرتے صوفے پہ سو گئی۔ روشنال عجلت میں گھر آیا، وہ جلدی میں تھا، پہلے گاڑی خراب ہو گئی۔ شو روم سے گاڑی ٹھیک کروانے کے بعد فرقان کے گھر لے جانے کے لیے بیکری گیا تھا۔ اوپر سے فرقان کی کالز پہ کالز آ رہی تھیں۔ گھر آیا تو وہ نظر نہ آئی تھی۔ صوفے پہ دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ بلو اور سنہری فراک میں گلابی مائل رنگت سحر کرتے ہوئے دلکش نقوش سے سجا چہرہ، لمبی پلکیں، سلکی بال اور نازک سراپے میں وہ شہزادیوں کو مات دے رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ کاندھوں سے ڈھلک رہا تھا، اس کے سلکی بال اس کے چہرے اور کندھے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنے آپ سے بے خبر سوئی تھی۔ اپنے سے 12 سال چھوٹی لڑکی 1 منٹ میں اس کے چاروں شانے چت کر گئی تھی۔ روشنال نے آج پہلی بار فرصت سے دیکھا تھا۔ آج اسے پتہ چلا کہ نکاح کے رشتے میں واقعی طاقت ہوتی ہے۔ وہ اس لمحے کمزور ہو گیا تھا، لیکن اپنی یہ کمزوری اس کے ہاتھوں نہیں لگنے دینا چاہتا تھا اور اپنے آپ کو سخت کیا تھا۔ وہ اندر گیا، وہ اٹھ جائے اور زور سے دروازہ بند کیا تو اس تجربے سے وہ واقعی اٹھ گئی اور ارد گرد دیکھنے لگی تھی۔ چلو، میں آلریڈی لیٹ ہوں۔ وہ ہر چیز کمرے میں
کرتا ہوا اس تک آیا اور جلدی سے بولا۔ اس کی بات سنتے وہ ساتھ رکھی شال اپنے اوپر کر کے خود کو کور کیا تھا۔ بے وقوف، تمبو تو ایسے کر رہی ہو جیسے مسجد جا رہی ہو۔ اور اس کو اپنے اوپر لمبی شال کرتا دیکھ کر چڑھا اور ٹوک گیا، پر ایسے میں کیسے؟ وہاں کوئی نہیں ہے۔ اور وہ اس کو ٹوکتا ہوا بولا تھا، پر آپ کے دوست تو ہیں نا؟ اب کے لہجے میں لرزش نہیں، اعتماد تھا۔ ٹھیک ہے چلو۔ وہ اس کی بات سے متفق ہوا تھا۔ وہ چاہتا بھی یہی تھا کہ اس کی شے ڈھکی چھپی رہے، اور وہ حقیقت میں اپنی چیزوں کے بارے میں خطرناک حد تک پوزیسو تھا۔ اشنال، وہ چیخ مار کر اٹھی تھی۔ کیا ہوا آپ کو؟ حسنال، جو لیپ ٹاپ پر گیم کھیل رہا تھا، اسے پسینے سے شراب ہو اور دوپٹہ نادار روتا ہوا۔ حسنال اس کے پاس بیٹھا۔ وہ اشنال ہاسپٹل میں ہے، کچھ نہیں ہوا۔ اسے تسلی دینے کے لیے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا جب وہ شدت سے اس کے سینے سے آ لگی تھی اور سسکیوں سے رونے لگی، جبکہ حسنال ایک دم ساکت ہوا۔ اس سے منال سے اس چیز کی امید نہیں تھی۔ وہ ایک دم سے اس کے دل میں نئے جذبات جگا گئی تھی۔ وہ صرف گیم، لیپ ٹاپ، موبائل اور نئے گیمز وغیرہ کے لیے جنونی تھا۔ وہ محبت میں جنونی تو نہیں تھا، لیکن وہ اس سے شدید جنونی بنانے والی تھی۔ وہ کر گئی۔ وہ بچہ تو نہیں تھا، وہ 30 سال کا پورا جوان مرد لگتا تھا۔ وہ خود سو گئی، لیکن اسے بے چین کر گئی۔ اب اس کی رات آنکھوں میں کٹنے والی تھی۔ وہ ایک ہی لمحے میں اس کا کام تمام کر گئی تھی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ کھانا کھا رہے تھے جب فرقان نے اس سے اس کا نام پوچھا تھا۔ اشنال، وہ ہلکی سی ہچکچاتے ہوئے بولی۔ نام تو آپ سے بڑھ کر پیارا ہے، اب کے کنزا بولی تھی، جس سے اشنال چھپ سی گئی، جبکہ کھانا کھاتے فرقان کو زوردار کھانسی آئی تھی۔ کیا یار، تو بڑا گھنا ہے۔ تو کہہ رہا تھا بھابھی تجھ سے 12 سال چھوٹی ہے۔ تو بھابھی کو بچہ بچہ کہہ رہا تھا، یاد ہے تیری منگنی والے دن؟ وہ کیا تو نے بھابھی کی بہن سے منگنی کی تھی؟ جبھی میں سوچ رہا تھا بھابھی اتنی چینج کیسے ہو گئی۔ میں نے منگنی پہ دیکھا تھا، اس وقت یہ چھوٹی سی تھی۔ ویسے بھابھی کا نام تو نے رکھا ہے نا؟ فرقان نان اسٹاپ بول رہا تھا۔ اب کی بار معنی خیزی سے پوچھا تھا، لیکن اشنال کے لہجے کے پتھریلے تاثرات دیکھ کر منہ بند کر لیا۔ آغا جان نے شادی کروائی تھی۔ وہ اپنے لہجے کو بہت حد تک کنٹرول کر پایا تھا۔ مضبوط اور سنجیدہ لہجے میں بولا، ورنہ اس کا دل کر رہا تھا ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ جس دل سے اس نے بات کو سنبھالا تھا، یہ وہ جانتا تھا یا اس کا خدا؟ کھانا کھاتے اس کے حلق میں نوالا اٹکا تھا۔ اشنال نے بامشکل نظر اٹھا کر دیکھا، جس کا ضبط کرنے کے چکر میں چہرہ لال ہوا تھا۔ وہ بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی کاٹ نظروں کی وہ اندر تک سہم گئی تھی۔ اس کے بعد پھر تقریباً ہنسی مذاق چلتا رہا تھا۔ فرقان اور روشنال لاؤنج میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اور ساتھ چائے پی رہے تھے، جبکہ فرقان کی بیوی کنزا اسے اپنے ساتھ کچن میں لے گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے روشنال بھائی آپ کی بہت کیئر کرتے ہیں، تبھی تو آپ پریوں کی طرح لگتی ہیں۔ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوئی تھی۔ آپ کی ایج کیا ہے؟ 19 سال کی اس منتھ ہو جاؤں گی، وہ نگاہیں جھکا کر سادگی سے بولی۔ واٹ، 19 سال؟ اتنی کم ایج؟ کوئی مسئلہ تھا جو آپ کی شادی؟ وہ آدھی بات ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ بھابھی، روشنال بلا رہا ہے، وہ کسی بات کا جواب دیتی کہ جب فرقان اسے اطلاع دینے آ گیا۔ وہ باہر نکلی تو روشنال پہلے فرقان سے ملا اور فرقان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر 5000 کا نوٹ تھمایا۔ 5000 کا نوٹ تھمایا۔ نہیں بھائی، وہ اپنے ہاتھوں کو بیچ گئی، گویا صاف منع کر گئی۔ بھائی بھی کہہ رہی ہیں اور پرایا بھی کر رہی ہیں۔ وہ اس کے شکوے سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ آگے کر گئی تھی۔ اس کے ایموشنل ڈائلاگ سے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پیسے پکڑ گئی تھی۔ کنزا نے بغور اسے دیکھا، جس کے گلابی ہاتھوں کی لرزش ہو رہی تھی۔ پھر وہ ان سے اجازت لیتا ہوا باہر نکلا تھا۔ بیٹھو، وہ درست لہجے میں دھاڑا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی تو روشنال نے زور سے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور خود بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ روشنال درود شریف کا ورد کرتی رہی، کیونکہ گاڑی کی خطرناک حد تک فل اسپیڈ تھی۔ خوف سے اس کا رنگ پیلا ہو رہا تھا۔ پلیز آہستہ چلائیں، وہ گھگھیائی ہوئی آواز میں بولی۔ تم چپ بیٹھو، آج گھر جا کر حساب کلیئر کرتا ہوں۔ گھر پہنچیں گے بھی یا میں بچوں گی تو نہ حساب کتاب کریں گے، اس نے دل میں سوچا تھا۔
रोशनाल मोड़ काटते हुए गाड़ी के सामने ट्रक आया था। उसके बाल सारे आगे आ गए थे और वो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए चीखी। उसके सारे बाल इसकी कोशिश में आगे आ गए थे। हिरनी जैसी आंखें फैल गई थीं। रोशनाल ने उसे देखा। इसने रिवर्स करके बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया था। तेज़ी से गाड़ी क्रॉस करने की वजह से अशनाल का सर डैशबोर्ड से लगा। इसे ऐसा लगा कि जैसे इसका सर गर्म हो गया था। इसे अपने सर पे गर्म सयाल मादा हल्का सा निकलता महसूस हुआ था, लेकिन इसने अपना दुपट्टा मज़ीद टाइट किया और ऊपर सर पर शॉल कर ली थी कि इसे दर्द ना हो। तुम ठीक हो? अशनाल इसे देखता हुआ बोल रहा था। इसको हैरान देखकर बोला था, जी मैं ठीक हूँ। वो अपने सर पर उठती टीसों पर मुश्किल काबू पाकर बोली थी। वो चंद लम्हे से देखता रहा, फिर गाड़ी स्टार्ट की। इसने ऐसे पूछा जैसे रस्म निभाई हो। और अब की बार गाड़ी की स्पीड हल्की तो नहीं पर थोड़ी सी कम हो गई थी। अल्लाह अल्लाह करके अपने सर पे हाथ रखकर घर पहुंची थी। आपके कपड़े निकाल दूं? वो डरते डरते बोली थी। जो जब से आया था परेशान बैठा हुआ था। वो बेड पर बैठा गहरी सोच में गुम था। कल जब मैं यहाँ आऊँ तो तुम मुझे नज़र ना आओ तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? वो हैरान परेशान होकर सवाल करने लगी। उसे तो इस सवाल की उम्मीद ही नहीं थी। अपने बाप के घर। मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, तुम अम्मी लोगों के पास चली जाना। पर वहाँ से तो मुझे सब ने निकाल कर हमेशा हमेशा के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। मैं कहाँ जाऊँगी? इसकी आंखों में ना चाहते हुए भी आंसू आ गए थे। वो इतनी आसानी से कहता इसके दिल के 1000 टुकड़े कर गया था। आई डोंट केयर, जहाँ भी जाओ। वो संगदिली की हद अबूर करते हुए बोला। प्लीज़ इतना जुल्म ना करें, आंसुओं से बोली। मैं घर के किसी भी कोने में पड़ी रहूँगी, पर अपना नाम मुझसे जुदा ना करें। ये घर आखिरी पनाहगाह है। मैं कहाँ जाऊँगी? तो फिर फैसला तुम्हारा। सारी उम्र का दर्द या तलाक? वो इसके खूबसूरत सरापे से नज़रें चुराता हुआ बोला था। पता है, आज मेरा दिल फटने लगा था। फुरकान ने मुझे वही ताना दिया जो मेरे बाप ने मुझे दिया था। तुम्हारी एक हरकत की वजह से मैं घर वालों की, माशरे की नज़रों में गिर गया। इसको तुमने खुद संगदिल बनाया है। वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोला था। ऐसा शख्स बन गया हूँ जो तुम्हें मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश करूँगा। उस आग से बचा लो खुद को। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, खुद को मेरे नाम से आज़ाद करा लो। तुम्हारी ज़िंदगी जलने से बच जाएगी, क्योंकि मैं तुमसे इतनी नफ़रत करता हूँ जिसकी कोई इंतहा नहीं। तुम मुझ पे गिरा गुज़र रही हो। तुम ये चाहती हो कि ज़िंदगी की जगह मैं मेरा दिल नरम पड़ सकता है, या मैं अपने और तुम्हारे रिश्ते में गुंजाइश रख सकता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं अब बदल गया। अब मैं धोखे में नहीं आता। वो उसे वाज़े कह रहा था। वरना मुझे कुछ मत कहना। वो अब अपनी बात नरमी से कर रहा था। आप अपनी जलती आग में मुझे भी जलाएं। जब आप नफ़रत की आग बुझ जाएगी तो मुझे इस वक्त आज़ाद कर दीजिएगा। वो उसे कहना तो बहुत कुछ चाहती थी कि वो बेकसूर है, और इस शख्स का गिरबान पकड़ना चाहती थी जिसने इसकी हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी छीन ली। अपने ऊपर किए गए सितम का हिसाब लेना चाहती थी, लेकिन वो ना कह सकी। वो शख्स अपने इंतकाम के लिए उसकी रूह को पामाल कर गया। उसकी आंखों में एक आंसू नहीं देख सकता था। वो उस शख्स के एतबार दिलाना चाहती थी। वो ये कहकर उसको हैरान छोड़ती चली गई। आंसुओं की ज़मानत भी जहाँ काम ना आई, वो शख्स लफ्ज़ों का यकीन क्या खाक करेगा। मिर्ज़ा गालिब। वो अपने कमरे में आई। उसके सब्र की तनाबें टूट गईं। सर से शॉल और दुपट्टा उतार कर फेंका तो सर पे दर्द हुआ। हाथ लगाकर देखा, खून था। वो साइड ड्रॉस के साथ बैठी अपने बेड पे बाजू रखती हिचकियों से रो दी। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, ना अपने हक के लिए लड़ सकती थी। नीचे दराज से बाबा की तस्वीर निकालकर अपने सीने से लगाकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रो दी। उसे लगा कि वह आज यतीम हुई है, आज बेसहारा हुई है। वो टूट कर बिखर के रोई। मामा, बाबा, आप मुझे छोड़ कर चले गए। आपने पसंद से शादी की थी तो इसमें मेरा क्या कसूर था? आगा जान कहते हैं कि मैं इनका खून नहीं हूँ। मुझे बड़ी मामा ने भी घर से निकाल दिया। मुझे आज पता चला कि घर क्या होता है, यतीम लफ्ज़ क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं, ज़िंदगी क्या होती है, सांस क्या होती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी सांसें चल रही हैं, ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। माँ बाप के बग़ैर भी कोई ज़िंदगी होती है? इसे लगता है जैसे मुझे मौत आ गई है, और मुझे यकीन नहीं आ रहा। मामा, बाबा, मैं मर रही हूँ। आपकी शहज़ादी इस ज़िंदगी से तंग आ गई है। मामा, बाबा, प्लीज़ मुझे अपने पास बुला लें।
بابا، آپ کے بابا کے اتنے بڑے گھر میں میری جگہ نہیں ہے۔ بابا، آپ کے بھتیجے کے فلیٹ کے 4 کمروں میں میرے وجود کی کم آپ کے بھتیجے کے فلیٹ کے 4 کمروں میں میرا وجود کہیں نہیں ہے۔ بابا، خدا کی اتنی بڑی دنیا میں میرے لیے جگہ کم پڑ گئی ہے، میرا وجود ہر جگہ انفٹ ہے۔ ماما، آپ کی شہزادی رل جائے گی، پلیز اسے اپنے پاس بلا لیں۔ بابا، جب سارے رشتے اتنے ظالم ہیں تو یہ دنیا اتنی ظالم ہو گئی ہے جو مجھے گندا کر دیں گے، مجھے رسوا کر دے گی۔ مجھے آپ کے بھتیجے نے بھی جہنم میں دھکیل دیا۔ بابا، اپنے اللہ سے بولے نا کہ مجھے اپنے پاس بلا لے، آپ تو ان کے پاس ہیں، وہ آپ کی کوئی بات نہیں رد کریں گے۔ آپ مجھے اپنے پاس بلا لیں گے تو میں، ماما اور آپ تینوں ہنسی خوشی رہیں گے، جہاں اس دنیا میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ بابا، آپ اللہ کو بتائیں نا کہ سب ظالم ہیں، اللہ آپ کی بات مان لیں گے۔ اور سب کی باتیں کرتی آخر میں اللہ سے التجا کر گئی تھی۔ اس کو بھیج کر وہ بے سکون ہو گیا تھا۔ 2 گھنٹوں سے وہ کروٹ پلٹ رہا تھا، اس کو نیند نہیں آ رہی تھی، کسی کو بے چین کر کے نیند آ بھی نہیں سکتی تھی۔ آنکھیں بند کیں تو چھم سے اس کی آنکھوں کے آگے ہرنی جیسی خوفزدہ آنکھیں آئی تھیں۔ وہ ایک دم سے بے چین ہو کر اٹھا تھا۔ اسے فرقان کی باتوں سے اتنا فرق نہیں پڑا تھا، اسے فرق تب پڑا جب آج ایکسیڈنٹ سے روکنے کے لیے اس نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اس کی ہرنی جیسی خوفزدہ آنکھیں دیکھ کر جب اس کے لمبے بال آگے ایکسیڈنٹ کی کوشش میں آگے آ گئے تھے، اس وقت اس کے دل کی دنیا تہوبالہ ہو گئی تھی۔ وہ مضبوط اعصاب کا شیر جیسا جسامت کا مالک آج خود سے ڈر گیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے اس کا نرم سا لمس اس سے ابھی اپنے اوپر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس لمحے سے ڈر گیا تھا جب اشنال نے اس کا پہلی دفعہ نام لیا۔ وہ اس لیے ڈر گیا کہ کہیں وہ اپنے گھٹنے اس کے آگے نہ ٹیک دے۔ وہ اسے خود سے دور بھیجنا چاہتا تھا کہ لوگ سچ میں اسے بدکار نہ سمجھ لیں۔ وہ اپنے آپ کو ظالم تصور کر کے بھیجنا چاہتا تھا کہ وہ اس سے ڈر کر چلی جائے گی۔ وہ اسے ایک لمحے سے ڈر گیا تھا جب اسے اشنال سے عشق ہو گیا تھا، جب وہ اس کی آنکھوں میں ڈوب سا گیا تھا۔ بار بار تصور میں ہرنی جیسی آنکھیں دیکھ کر بے چین سا اٹھ کھڑا ہوا اور سلیپر پہنتا اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے کمرے کی طرف آیا تو کمرہ لاک نہیں تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کا دوپٹہ بیڈ پر پڑا ہوا تھا، اسے زمین پہ بیٹھے بیڈ پہ سر رکھے پایا تھا۔ بابا، مجھے اپنے پاس بلائیں گے کہتے ہوئے ساتھ اس کی سسکی نکلی تھی۔ اس نے اسے سیدھا کیا تو حیران رہ گیا کیونکہ وہ سوتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کے ان لفظوں سے روشنال بخت کے دل میں کئی ٹیسیں اٹھی تھیں۔ اس کا سر اوپر کیا تو اس کے ماتھے سے خون نکلتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ خون اب سوکھ چکا تھا۔ جب اسے اپنے دیے گئے درد یاد آئے، اس نے کون سا خوشی کے لمحات دیے تھے جو وہ اسے اپنے زخم دکھاتی یا اپنا درد بتاتی۔ اس کا دل کیا کہ وہ اس سے خود میں چھپا لے۔ کچھ دیر بعد اپنے دل کی خواہش پہ لبیک کہتا اسے سیدھا کر کے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی تصویر تھی۔ اس نے تصویر دیکھی جس میں وہ چاچو اور چاچی تھے۔ چاچو نے اسے اٹھایا ہوا تھا۔ وہ ہک دک رہ گیا۔ اس کے اس چاچو کی اولاد تھی جو اسے جان سے پیارے تھے، جو اس کی ہر خواہش پوری کیا کرتے تھے۔ اس کے چہرے پہ مسکان کے بجائے الٹا وہ ان کی بیٹی کے درد کی وجہ بن گیا تھا، اسے ہر روز نیا درد دیتا۔ وہ تصویر کو سائڈ ٹیبل پہ رکھ گیا۔ اس کے جسم سے تپتی حرارت نکل رہی تھی، اسے شاید بخار ہو رہا تھا۔ اس کا تپتا جسم آگ سے زیادہ گرم تھا، اس کی سانسیں غیر ہموار لگ رہی تھیں۔ اس کے گلابی چہرے پہ آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اس کی حالت دیکھتا وہ اپنے کمرے میں لے آیا اور بیڈ پر اسے لٹایا، اس کے اوپر کمفرٹ ڈالا تھا۔ وقت کی پرواہ کیے بغیر وہ کلینک نکلا۔ اس کے دل میں وحشت اٹھ رہی تھی۔ اس کو اس حال میں دیکھ کر اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ ہر روز وہ اسے درد دیتا تھا، اسے محبت نہیں، عزت تو دے سکتا تھا، الٹا وہ اس کی معصومیت کو بکھیر گیا۔ ہر روز کئی لفظوں سے اسے مجروح کرتا تو کبھی اس کی جسمانی مار دیتا تھا۔ اس کی ذات کے پرخچے اڑا گیا تھا۔ وہ 15 منٹ بعد واپس آیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ پہلے ہی وہ بے سود ہوتی سر ادھر ادھر بے چینی سے مار رہی تھی۔ گلاب کی پت گھڑیاں جیسے لب ایسے خشک تھے جیسے سوکھا ہوا کوئی خشک تالاب ہو۔
صبح جو گلاب چہرہ چمک رہا تھا اب ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی گلاب کا پھول کتاب میں پڑھا پڑھا مرجھا گیا ہو۔ وہ پھول ہی تو تھی، وہ پھول تو اس نے پہلے دن ہی توڑ دیا تھا، جس کو اس نے مکمل طور پر مرجھا کر رکھ دیا تھا۔ وہ پھول اس دن مرجھا گیا تھا جس دن وہ اس گھر سے لایا تھا۔ بابا اللہ سے کہیں مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ اس حالت میں بھی اس کی زبان پہ ایک ہی ورد تھا، اس کے منہ کی وجہ سے بہت زیادہ سرخ ہوا تھا۔ اٹھو، اس کے الفاظ سنتا اپنے آپ پر قابو پاتے اسے اٹھایا، لیکن وہ بے خبر تھی۔ اس نے اسے بمشکل اٹھایا، اس کے پاس بیٹھ کر اپنے ہاتھ کے سہارے سے اسے ذرا سا اوپر اٹھا کر اسے پانی پلایا، پیناڈول دی اور پین کلر دی۔ سرہانا بھی تپ رہا تھا، پھر چائے کا کپ اور بسکٹ بمشکل اسے کھلائے۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ خود جلتے توے پر بیٹھا تھا۔ اس کو اپنے رویے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کچھ احساس ہوا تھا، وہ ایسا شخص تھا زخم بھی خود دیتا اور مرہم بھی خود رکھتا۔ وہ عجیب تھا۔ اس کے ماتھے کا زخم صاف کر کے پٹی کی، پھر اس کو پٹیاں کرتا رہا۔ اسے جب لگا کہ اس کا بخار کم ہوا ہے۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ بے چین رہا، سوچوں کے سفر پر رہا، پچھتاوے کے ناک زہر مار کے اسے ڈستے رہے، احساسات کے پنچھی کہاں کہاں سے اڑانے بھر رہے تھے۔ اسے تھکن کا احساس ہوا تو اس کے پاس آ کر لیٹا اور کمفرٹ اپنے اوپر کھینچ لیا۔ سارا دن کام کرنے اور دعوت اٹینڈ کرنے کے بعد اب وہ تھک سا گیا تھا۔ اب اس کو نیند آ رہی تھی۔ تکیہ ٹھیک کر کے کمفرٹ کھینچ کے اس کے برابر آ لیٹا اور اس کی طرف دیکھا جو دوسری طرف منہ کر کے پرسکون سا سو رہی تھی۔ اس کے اوپر درست کیا۔ ابھی اس کو سوئے آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا جب اسے اپنے سینے پہ تھوڑا سا بوجھ محسوس ہوا۔ اس نے نظریں اٹھا کر وہ اس کے کشادہ سینے پہ سمٹنے کی کوشش کر رہی تھی، اور وہ اپنے فیصلے کی اس مضبوطی کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے معاملے میں بے بس ہو، اس لیے اپنے ہی جذبوں سے بلند آواز میں پکارا، اشنال! وہ آنکھیں کھول کر اسے دور ہونے کے بجائے الٹا اس کے وجود میں پناہ لینے لگی۔ اس کی بخار میں ہونے کے باوجود بھی اس کے حشر سامانیہ اٹھاتے وجود سے وہ نظریں اٹھا گیا تھا۔ اشنال تو ہوش میں نہیں تھی، لیکن وہ تو ہوش میں تھا نا۔ وہ اس لمحے کو پچھتا رہا تھا۔ کتنی نفرت سے اس نے کہا تھا کہ اس رشتے میں اب اور گنجائش نہیں رکھ سکتا، اپنے لفظوں سے مکرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ پہلی رات اپنے ہوش و حواس کھو کر اس کی زندگی عذاب بنا گیا تھا، لیکن اب اس کے ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کا گداز وجود اس کے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھا، اور وہ نہ ایسا کرنا چاہتا تھا۔ اس کی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے بازوؤں میں پڑی اپنی زندگی کو دھتکار دیتا۔ اسے اٹھا کر خود تو سو گئی تھی۔ اس کی ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ اس کی ذات پہ تو کوڑے لگ رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایسے اس کی ذات میں کوڑے برسائے جائیں، کیونکہ اس رات اس کے ساتھ اشنال کی زندگی کو جہنم میں دھکیلا گیا تھا۔ اس کی اس خطا کی وجہ سے وہ اس کے دورِ ستم سہ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ بے شک معاف نہ کرے، لیکن اس کے ساتھ اپنا لہجہ تو نارمل کر سکتا ہے نا۔ لیکن ایک طرف چاہتا تھا کہ اسے پتہ بھی نہ لگے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اپنی کمزوری اس کو بھی نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے سے 12 سال چھوٹی لڑکی اس کی معصومیت سے ہار گیا ہے، اور اپنی شکست تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اٹھیں، امی کہہ رہی ہیں کہ آپ کو بازار لے کر جانا ہے۔ اس کے پاس آیا تھا، وہ اپنی الماری سیٹ کر رہی تھی، اب بیڈ پر پھیلے اپنے کپڑے طے کر رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا۔ میں نے نہیں جانا تمہارے ساتھ، وہ ناگواری سے بولی۔ آپ نے جانا ہے کہ نہیں؟ وہ اس کے لہجے کو دیکھتا اپنا غصہ کنٹرول کرتا نرمی سے بولا تھا۔ نہیں جانا، دفعہ ہو جاؤ، مت کھاؤ میرا دماغ۔ منال نے اپنے کتنے دنوں کی الجھن اس پر اتاری تھی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ میں آپ کے لہجے کو برداشت کرتا ہوں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ بدتمیزی کریں۔ میں آپ کا دوست بننے کی کوشش کر رہا ہوں تو مجھے دوست بننے دیجیے، مجھے شوہر بننے پر مجبور مت کریں۔ وہ اس کی کلائی سے دبوچتا، بیڈ پر پھینکتا اس کے اوپر جھکتے ہوئے بولا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ منال کے خوف سے اس کی زبان بند ہو گئی تھی۔ منال نے اس کو اپنے اوپر جھکے ہوئے دیکھ کر خوف سے کہا، جو اس کے بہت قریب کھڑا تھا۔ مطلب بھی اب میں سمجھاؤں جانم؟ اب اس کے اتنے قریب بیٹھ گیا تھا، جبکہ منال کی تو حیرت سے آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔
وہ اس شخص سے ایسے لفظوں کی امید نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس کو اپنے قریب دیکھتے پرے کھسکی تھی کیونکہ وہ اتنا جنونی کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ 2 منٹ میں تیار ہو کر باہر آئیں ورنہ میرے اگلے لاہے عمل کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ وہ خود کو تیار کر کے رکھیں، آپ کو ایسا کون سا روگ لگا ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا؟ میں آپ کے رشتے کو ٹائم دے رہا ہوں تو اس میں میری بھلائی سمجھے۔ آپ سے اچھی تو ہماری کام کرنے والی ماسی ہے۔ وہ اس کے بکھرے حلیوں کو دیکھ کر وارننگ دیتا ہوا بولا، جس کے بال کھلے ہوئے تھے اور پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور اس کے پاس سے اٹھتا پنک کلر کا فراک پکڑاتا باہر چلا گیا جبکہ منال روتی رہی تھی۔ آج حسنال نے اس کی آنکھوں میں واضح ڈر دیکھا تھا، لیکن اس سے لگا کہ اس نے جو بھی کیا بالکل ٹھیک کیا۔ وہ خالہ اور امی کو دیکھتا رہتا تھا، وہ اسے ہر وقت سمجھاتی رہتی تھی کہ اس کی آنکھوں میں واضح ڈر دیکھا تھا، لیکن اسے لگا اس نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ وہ خالہ اور امی کو دیکھتا رہتا تھا کہ وہ اسے ہر وقت سمجھاتی رہتی تھیں کہ صاف کپڑے پہنو، اپنے اور کمرے کی صفائی رکھو، لیکن ان کی کسی بات کا اس پر اثر نہیں ہوا تھا۔ اب اسے اپنے طریقے سے سمجھایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے باہر آتے دیکھا تو اس نے وہی پنک کلر کا فراک پہنا ہوا تھا جو وہ اسے تھما کر آیا تھا۔ اس کو دیکھتا اس نے اپنے مخصوص دانت باہر نکالے تھے، لیکن وہ اسے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے اپنا آئی فون نکالا اور زوم کر کے پک بنا لی۔ جلدی سے اپنے اسمارٹ اینڈرائیڈ فون پر واٹس ایپ کرتا گیلری سے تصویر ڈیلیٹ کر گیا تھا۔ وہ ابھی دور تھی۔ اس کو قریب آتا دیکھ کر سیلفی کیمرہ نکالا تھا۔ میری تصویر ڈیلیٹ کرو جلدی۔ اس کی اس حرکت کو وہ دور سے دیکھتی تیزی سے دانت پیستی اس کے قریب آئی تھی۔ کون سی محترمہ؟ ویسے بولا جیسے اسے سرے سے جانتا ہی نہ ہو۔ اتنے معصوم مت بنو، وہ کہہ رہی ہوں جو ابھی تم نے بنائی ہے۔ وہ اپنے غصے کے ابال کو قابو پاتے ہوئے بولی تھی۔ کتا پال لے، خوش فہمی نام پالے، بھنگن کہیں کی۔ آپ کی تصویر میری اس آئی فون کے قابل ہے؟ وہ مسکراہٹ پہ قابو پاتے ہوئے بولا۔ تو پھر مجھے گیلری دکھاؤ۔ وہ یقین نہیں آیا تو بولی۔ اس نے گیلری اوپن کر کے دکھائی تو اس کی تصویر کہیں نہیں تھی، اس کی اپنی تصویریں تھیں۔ ہاں، میری تصویر ڈیلیٹ کرو، خوش فہمیاں چیک کریں جناب کی۔ وہ اس کے سامنے ہنستے ہوئے اس کی نقل اتارتے ہوئے بولا، یہ منہ اور مسور کی دال۔ وہ پھر سے اسے چڑھا گیا۔ حسنال، آئی ول کل یو، اس نے غصے سے کہا، اس کے کندھے پہ ہاتھ مارا۔ ہائے میں مر گیا۔ وہ ایکٹنگ کرتا چابی گھماتا کار میں جا بیٹھا تھا جبکہ منال کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس کے دانت توڑ دے، لیکن اس کا بس چلتا تب کی بات تھی۔ وہ اٹھا تو 9 بج رہے تھے۔ صبح 5 بجے نماز ادا کرنے کے بعد وہ سویا تھا گھر پر ہی۔ میٹنگ تھی، وہ ساری رات کام کرتا رہا کیونکہ اس کی فورن کمپنی کے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اس لیے ساری رات وہ پریزنٹیشن بناتا رہا۔ اس نے فائل آگے کی ایک آرگنائزیشن کو دینی تھی۔ ساری رات اس پہ پریزنٹیشن کے لیے بے سکون رہا۔ اب جا کر اس کو سکون حاصل ہوا تھا۔ الماری میں سے سوٹ نکالنے لگا تو ٹھٹک گیا کیونکہ اس کے سارے کپڑے پریس ہوئے ترتیب سے لگے ہوئے تھے۔ اس نے الماری ہی آج کھولی تھی کیونکہ اس سے پہلے کبھی زحمت ہی نہیں ہوئی تھی۔ وہ خود بیڈ پہ رکھ جاتی تھی تو وہ تیار ہو جاتا تھا۔ وہ پہلے فریش ہوا، پھر ناشتے کے لیے کچن میں چلا آیا۔ اشنال کالج گئی ہوئی تھی۔ اس رات کی تلخ کلامی کے بعد اس کی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس رات کے بعد وہ اس سے بات کرتی ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد وہ اس سے بہت حد تک بدلی ہوئی لگی تھی۔ صاف ستھرا کچن تھا، ہر شے ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ اس نے ہاٹ پاٹ اوپن کیا تو اس میں کباب کے ساتھ انڈے اور 2 پراٹھے پڑے ہوئے تھے۔ وہ اٹھا، چائے تھرموس میں پڑی ہوئی تھی۔ وہ ناشتہ دیکھ کر اس کے سلیقہ مندی کا قائل ہو گیا تھا کیونکہ سارا گھر بھی چمک رہا تھا، اس کا کمرہ بھی صاف تھا۔ وہ اس کے سوتے ہوئے پوچھا لگا کر گئی تھی۔ اس کے سارے کام وہ خود کرتی تھی۔ اس کی اتنے ستم کے باوجود، اس کی نفرت کے باوجود بھی وہ اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار نہیں ہوئی تھی۔ اس کا سارا کام وہ اپنے ہاتھوں سے کرنا، اس کے لیے بریک فاسٹ رکھ کر جاتی۔ دن کا کھانا وہ آفس میں آرڈر کر لیتا تھا، رات کا بھی وہ خود بناتی تھی۔ 1-2 بار ہی ہوٹل سے کھانا لایا تھا۔ اس کے بعد اس کے کپڑے دھونا، استری کرنا، جوتے تک وہ پالش کرتی تھی۔ ہر کام بھی وہ وقت پہ کرتی تھی۔ وہ ناشتہ لے کر لاؤنج میں چلا آیا تھا۔
लॉन्ज भी साफ सुथरा था। वो नाश्ता करने लगा, पराठा, अंडा और चाय इसे बहुत ही लजीज लग रहे थे। साथ खा नाश्ता कर रहा था और साथ साथ इसके दिमाग की गिरहें ताने बाने गिन रही थी, क्योंकि इसको आज इसकी जिम्मेदारी का एहसास हुआ था। इसको आज एहसास हुआ था कि इस नन्ही सी जान पर इसकी उम्र से बढ़कर जिम्मेदारियां थी। उसे आज पता चला कि इसकी बीवी बनने की वो तमाम खूबियाँ अतम दर्जा मौजूद थीं। वो अपने हम सफ़र में देखना चाहता था। आज उसे मिनाल और इशनाल के सामने कुछ भी न लगी थी। उसे सुबह की पढ़ी हुई एक आयत का तर्जुमा याद आया। तर्जुमा: हो सकता है जो चीज़ तुम्हें पसंद आ रही हो तुम्हारे हक़ में बुरी हो, और जो चीज़ तुम्हें पसंद ना हो और तुम्हारे हक़ में बेहतर हो। अल्लाह जानता है मगर तुम नहीं जानते। सूरह बकरा। सच में उसे अल्लाह का फ़ैसला तो बेहतरीन लगा। वो कितनी देर उसे सोचता रहा। अल्लाह ने तो शौहर के भी हुकूक बीवी पे वादे किए थे, लेकिन मोहब्बत होने के बावजूद भी वो नाजायज़ लाड नहीं देना चाहता। वो समझता कि उसके प्यार और मोहब्बत से पहले ही बिगड़ी हुई थी, लेकिन इसने सोचा शादी के बाद उसने उसका शौहर होने का एक हकूक़ भी पूरा नहीं किया। उससे सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें फ़राहम की थी, लेकिन उसने ये ना सोचा था कि उसने उसे जायज़ लाड भी नहीं दिए थे। वो उसकी हर चीज़ का ख्याल रखती थी, लेकिन उसने एक दिन भी नहीं देखा कि अशनाल ने खाना खाया या इसकी तबीयत तो नहीं ख़राब। वो तो उल्टा अपनी अना और नफ़रत में के ज़ोम में था। वो उसे यहाँ लाकर बिल्कुल लावारिस कर गया था। आज उसने इसके बारे में सोचा था। इसने सोचा था वो उसकी गलती भी तो माफ़ कर सकता है। वो तो खुदा ही बन गया। एक वो रब भी तो है जो हर ख़ता पे माफ़ कर देता है। अपनी सोचों के भंवर में उठ खड़ा हुआ, क्योंकि वो 2 घंटों के बाद उसकी मीटिंग पर भी निकलना था। तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? मिनाल कमर पे बाजू टिकाए दरवाजे पे खड़ी उसकी तफ्तीश कर रही थी। वो अंदर ना आ पाए। 10 बजे घर आया था। कसम से आज आप मुझे पूरी की पूरी लेडी डायना लग रही हैं। उसके अंदाज को देखता हुआ उसके सर पे दुपट्टा नहीं, वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करना चाह रही थी। वो ये बोलकर ठहर कर खिसक जाना चाहता था, ना ना, आज मैं लेडी डायना लगूं या करीना, आज तुम्हें मुझे बता कर ही जाओगे कि तुम किधर थे। तो मैं सिर्फ तुमको बेवकूफ़ लगती हूँ? यकीन मानो मैं हूँ नहीं। ओह, एक आईब्रो उचकाते हुए बोली, कसम से आप मुझे बेवकूफ़ लगे ना लगे हॉट ज़रूर लगती हैं। इसकी बात पे मिनाल एकदम से गड़बड़ा गई और इसकी गिरफ्त दरवाजे पे ढीली पड़ी। एकदम से अपनी कमीज़ को जो कि पहले ही ठीक थी, वो दुपट्टे पर निगाह डालते हुए जो कि बेड पर था, उसको ऐसे कंफ्यूज होता देखकर उसके बाजू हटाता तेज़ी से अंदर आया और बेड पे पड़े उसके दुपट्टे पे लेट गया। तुम नहायत ही चीप इंसान हो। वो दरवाज़ा बंद करती वो उससे सिर्फ चीखी थी, थैंक यू, शुक्र है किसी को तो मेरे हुस्न का अंदाज़ा हुआ ना कि मैं हसीन इंसान हूँ। साथ में तुम बहरे भी हो गए हो। इसके साथ खड़ी हाथ नचाते हुए बोली थी, नहीं नहीं, स्मार्ट तो मैं पहले भी बहुत था। गुस्से से इसको लाल पीला होता देखकर हसनान उसको देखने लगा। गुस्से से इसको लाल पीला होकर उसके बाजुओं से पकड़कर अपने बाजू पर गिराया था। मिनाल को तब समझ आई जब वो उसके ऊपर गिरी थी। छोड़ो मुझे चीप इंसान। वो उसके ऊपर उठने की कोशिश करने लगी, जिसने इसकी कमर पे मजबूती से हाथ जमाया हुआ था। ऐसे नहीं पिंकी हॉट, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। कुछ मामला तय करने होंगे, कुछ उनकी बातें होंगी, कुछ मोहब्बत करनी होगी। ऐसे छोड़ दूँ? इतना शरीफ होता तो पकड़ता ही नहीं। उसकी गुलाबी रंगत को देखता हुआ बोला, जिसके गाल शर्म से शदीद लाल हो गए थे, छोड़ो बेशरम इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? एक लड़की के सामने ऐसी बेहुदा बातें करते हुए। उसका मायने खेज और बदलते रवैये से इसके दिल में खौफ हुआ। उसके बदलते रवैया चाहकर भी अपने लहजे की लड़खड़ाहट पर काबू ना पा सकी थी। ना ना, बीवी से कैसी शर्म। अगर आप चाहती हैं कि मैं बुर्का पहन कर रोमांस करूं तो कसम से कल पहन लूँगा, लेकिन आज नहीं। आज तो बड़ी मुश्किल से हाथ लगी हैं, इसलिए आज नहीं। वो उसको बेड पर गिराते हुए खुद उसके ऊपर झुकता हुआ बोला, छोड़ो नहीं तो मैं चीखकर सबको इकट्ठा कर लूँगी। इसकी सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस करते उसे धमकी देते बोली, चीखे चीखे आपके साथ मिलकर चीखता हूँ, चलें शुरू करें। असनाल प्लीज़ छोड़ दो। इसकी इन बातों से बेबस हुई थी, वह ऐसा कर भी नहीं सकती थी।
پہلے آپ کو میری 2 باتیں ماننی ہوں گی، اس کے بعد آپ کو چھوڑوں گا۔ وہ اس کی کلائیوں کو کمر کے پیچھے لگاتا ہوا بولا، جن کو وہ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے بازوؤں میں درد ہو رہا ہے، جلدی بتاؤ، وہ جیسا ہتھیار ڈالتے ہوئے بولی۔ چلے ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے مجھے آپ کہنا ہے، کیونکہ میں شوہر ہوں تو آپ کا فرض بنتا ہے میری عزت کرے، جیسے میں آپ کی کرتا ہوں۔ وہ اس کو مکمل بے بس کرتا اپنی شرافت کے قصے پڑھ رہا تھا۔ شکل دیکھی اپنی، منال کے منہ سے جلدی سے نکل گیا۔ چلیں پھر ٹھیک ہے، آپ ادھر ہی ساری رات رہیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ اس کے کندھے پہ سر رکھتا آنکھیں بند کر گیا۔ حسنال، اب آپ اٹھ جائیں، وہ بامشکل اسے عزت دیتے ہوئے بولی۔ وہ اٹھ جائے، وہ اب آپ نے آج ہی نہیں کہنا بلکہ مجھے روز اسی طرح عزت دینی ہے۔ اس کے آپ کہنے پر وہ اٹھ بھی گیا۔ چلو پھر جلدی کرو۔ نہیں، میرا مطلب ہے حسنال جلدی کریں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ پہلے میری دوسری شرط پوری کریں پھر چھوڑوں گا، پکا پرومس؟ بتا بھی دیں، اب وہ مصنوعی عزت دیتے تھک چکی تھی، اس لیے دانت پیس کر بولی۔ تو میری دوسری خواہش یہ ہے کہ ادھر کس کر دیں۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ کیا؟ یہ تو میں ہرگز نہیں کروں گی، تم عزت دینے کے لائق ہی نہیں ہو۔ اس کی دوسری شرط پہ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی تھیں۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر ادھر ہی رہیں۔ وہ یہ کہتا دوبارہ سے اس کے کندھے پہ سر رکھ گیا۔ وہ آدھا گھنٹہ دیکھتی رہی کہ وہ اٹھ جائے گا، لیکن وہ تھا کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ اٹھی اور اس کے چہرے پہ جھکی کہ یہ کرنے کے بعد ایٹ لیسٹ وہ چھوڑ تو دے گا۔ اکیلے تنہا حسین نوجوان لڑکے کو دیکھ کر ایک لڑکی رات کے اس پہر اس پر لائنیں مار رہی ہے۔ اپنے چہرے پر لمس محسوس کرتا پٹ سے آنکھیں کھول گیا تھا۔ اور اٹھو چیپ انسان، اب میرے اوپر سے وہ چیخی تھی۔ چھوڑ رہا ہوں یار، کیا کرتی ہیں، اتنی چیخ کیوں رہی ہیں؟ اس کو آزاد کرتا کیا جو وہ بھاگ کر صوفے پر لیٹی تھی۔ وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد رات 10 بجے گھر پہنچا۔ وہ کچن کے باہر سے گزرا جب اسے ڈائننگ ٹیبل پر سر رکھے سوئے ہوئے پایا، جو اپنے پاس بک اور کوئی نوٹ سامنے رکھے ہاتھ میں پین اٹھائے شاید کچھ لکھتے لکھتے سو گئی تھی۔ اس کو سوتے دیکھ کر وہ کچن میں ہی چلا آیا تھا۔ وہ اسے 5 منٹ دیکھتا رہا۔ وہ شاید اس کی نظروں کا اثر تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ چند پل تو آنکھ کھولے دیکھتی رہی، پھر جیسے اسپرنگ کی طرح اچھلتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ اگر آپ کے سونے کا شوق پورا ہو گیا ہو تو مجھے روم میں کھانا دے دیں، روشنال نے طنز مار کر کہا تھا۔ وہ اسے حیران چھوڑتا روم میں چلا آیا، صوفے پہ بیٹھتا ٹی وی آن کر لیا تھا، اپنی ساکس اتار کر شوز پہ رکھے۔ وہ ٹی وی پر نظریں جمائی تھیں جب کچھ دیر بعد وہ آئی اور کھانا اٹھائے اندر آئی، صوفے پر اس کے سامنے رکھا اور دوبارہ پانی لے کر آئی تھی۔ کھانا دیکھتے ٹی وی بند کیا اور اٹھا، پہلے ہاتھ منہ دھوئے پھر آ کر خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھا کر فارغ ہوا تھا، برتن کچن میں رکھنے چلا آیا تو دیکھا وہ آگے سے ہمیشہ کی طرح کچن کی سلیب کے پاس کھڑے اس کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ وہ جب کچن میں آیا تو اس نے پلٹ کر بغور دیکھا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ روشنال نے اس کے لب ہلتے ہوئے دیکھے، جو کتاب ہاتھ میں اٹھائے شاید کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس کو سر ہلاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ رٹا مار اسٹوڈنٹ ہے، وہ اسے اپنے پاس بیٹھ کر پڑھاتا، جب تک نہیں سمجھاتا تب تک اس کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ اسے ایسے پڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ 2 کپ چائے کا لے کر آؤ اور یہ بک ادھر ہی لے کر آؤ۔ وہ اس کی اونچی آواز سنتی وہ بالکل سنی کھڑی ہو گئی، جبکہ وہ اسے بالکل ساکت کھڑے دیکھ کر پلٹ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کھڑکی کھول کر شہر کی رنگینیوں کو دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لے کر کھڑکی بند کر کے اپنی شال درست کرتا صوفے پر لیٹ گیا۔ کیونکہ ایک تو سردی بھی تھی اور دوسری چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ چائے لے کر آ بھی جاؤ۔ اس کو نہ آتا دیکھ کر اس نے آواز لگائی تھی، وہ سمجھ گیا تھا وہ کیوں نہیں آ رہی۔ 1 منٹ کے اندر اسے آتا دیکھا لیکن اٹھا نہیں، وہ ایسے ہی صوفے پر لیٹا رہا۔ بک اور ایک رجسٹر لے کر آؤ، جلدی۔ اس نے ٹیبل پر چائے رکھتے ہوئے اشنال سے کہا تھا، سر پر نفاست سے دوپٹہ کیے، جیسے وہ اس کے اگلے حکم کی منتظر تھی۔ جی۔ وہ 1 منٹ کے اندر بک لے آئی۔ ادھر بیٹھو۔ اس پر گہری نگاہ ڈالتے وہ اپنے پاس صوفے پر اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ جی۔ وہ اس کی بدلتی آنکھیں اور اس کی نگاہوں کی تپش سے مزید پزل ہو گئی۔ وہ وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ کیا کھڑے کھڑے فوت ہونے کا ارادہ ہے؟ اس کو ایسے ہی کھڑا دیکھ کر طنزی انداز میں بولا۔ اس کی تھوڑی آواز پر وہ ڈری، پھر ہلی، پھر بھی نہیں۔
بیٹھو۔ اس کو اپنے پاس نہ آتا دیکھ کر وہ غصہ ہو کر اٹھ بیٹھا تھا اور اپنا فولادی ہاتھ بڑھا کر اپنے پاس بٹھا لیا، جو بے توازن سی ہو کر اس کی گود میں آ گری تھی، جبکہ روشنال کی اس حرکت سے اس کا اوپر کا سانس اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ اس کا تو چہرہ گویا خون چھلکانے لگا تھا۔ اشنال نے اٹھ کر اس سے فاصلہ کرنا چاہا، لیکن روشنال نے کمر سے پکڑ کر اسے نزدیک کر لیا۔ وہ تو اس کی ان مہربانیوں کی عادی نہ تھی، وہ تو شادی کے بعد اسے روشنال کو جانتی تھی، جو صرف دکھ دینا جانتا تھا۔ میں نے کہا تھا ادھر سے اٹھنے کے لیے۔ روشنال کو جیسے اس کی دور ہونے والی حرکت پسند نہ آئی تھی۔ روشنال نے اس کی کمر پہ اپنی پکڑ مضبوط کی تھی۔ اشنال کو تو گویا جیسے اس کی کمر ٹوٹنے والی ہو۔ چھوڑے مجھے پلیز، وہ روتے ہوئے بے بسی سے کہہ رہی تھی، اس کی پرتپش سانسوں سے جیسے وہ مرنے والی ہوئی تھی۔ روشنال نے بغور اسے دیکھا، جو سادگی میں کمال حسن رکھتی تھی، وہ اس کی بھی کمال حسن رکھتی تھی۔ اس کی ہرنی جیسی خوف سے پھیلی چہرہ اس کے قربت پر ریڈ انار ہو رہا تھا۔ چلو چھوڑو، ٹاپک بتاؤ۔ اس کی ہرنی جیسی آنکھوں میں پانی دیکھ کر اس کو اپنی گود سے اتارتا ساتھ بٹھا گیا۔ پھر بھی اس کی کمر پہ ہاتھ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ ٹاپک فائنانس کی ریلیٹ سارا تھا۔ پھر وہ اسے کرواتا رہا، سمجھاتا رہا، کچھ پریکٹیکل کروایا تھا اور کچھ ویسے ہی فارمولا وغیرہ بولے تھے۔ وہ واقعی مشکل ٹاپک تھا، سمجھ آیا اس کو سارا سمجھا کر جب نگاہیں پھیر کر اس سے پوچھا تو وہ اس کی قربت پہ لال ٹماٹر بنی ہوئی تھی۔ جی، وہ صرف اس بات میں سر ہلا سکی، حالانکہ اس کے سر کے اوپر سے سارا کچھ گزر گیا تھا۔ اس کی پرفیوم کی مہک سے اس کے حواس پہ چھانے لگی تھی۔ آپ مجھے چھوڑ دیں پلیز، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، مجھے نیند بھی آ رہی ہے۔ اس کے ہیوی پرفیوم سے واقعی اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ روشنال نے جب اس کی آنکھوں میں پانی دیکھا تو اس کی کمر پہ گرفت ہلکی کر کے اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کی آنکھوں سے آتا پانی اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ بک سائڈ پہ رکھتا، بک کی جگہ اس کا سر اپنی گود میں رکھا تھا اور نرمی سے دبانے لگا۔ اس کی انگلیوں کی لمفس پر وہ نیند میں جا رہی تھی، جبکہ اشنال کو جھٹکے پہ جھٹکے لگ رہے تھے۔ وہ اس کے جھٹکوں سے سنبھل رہی تھی۔ پلیز اللہ کا واسطہ مجھے جانے دے۔ اس کی اس رات والی علیحدگی والی باتیں سوچ کر وہ تڑپ کر اٹھی اور وحشت زدہ سی چلائی تھی۔ وہ اس کی قربت میں پہلے وحشت زدہ ہوئی اور اپنا ضبط کھو دیا، کیونکہ اس کے دیے گئے زخم اور تکلیف اسے بھولتے نہیں تھے۔ ایک دم سے اسے خود سے دور ہٹتے اور اس کی غیر ہوتی حالت پر وہ حیران تھا، لیکن اس کی حالت کو مد نظر رکھتے اس کو پھر سے اپنے قریب کر گیا اور اس کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ کہاں جانا ہے؟ وہ اس کو سر کو تھپکتے ہوئے اس نے نرمی سے پوچھا تھا، جو اس کے ساتھ لگی کانپ رہی تھی۔ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، وہ نیند میں جاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کیوں جانا چاہتی ہو؟ وہ اس کی بات پہ اس کے مضبوط دل پہ کھینچ پڑی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے بولا تھا، کیونکہ یہاں مجھے کوئی پیار نہیں کرتا، سب نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میں اس لیے اللہ کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہاں میرے ماما بابا ہیں، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہاں میرا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ چپ، ایسی باتیں نہیں کرتے ایشو، میں ہوں نا تمہارے پاس، میں تم سے محبت کروں گا، میں تمہارا خیال رکھوں گا اور زیادہ پریشان نہ ہوا کرو۔ دکھ دے کر سوال کرتے ہو، تم بھی غالب کمال کرتے ہو، دیکھ کر پوچھ لیا حال میرا، چلو کچھ تو میرا خیال کرتے ہو۔ شہر دل میں اداسیاں کیسی، یہ بھی مجھ سے سوال کرتے ہو، مرنا چاہے تو مر نہیں سکتے، تم بھی جینا محال کرتے ہو۔ اب کس کس کی مثال دوں تم کو، ہر ستم ہی بے مثال کرتے ہو۔ مرزا غالب۔ اسے بہلاتے ہوئے بول کر دیکھا، جو اب نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ اسے بازوؤں سے اٹھاتا، اسے بیڈ پہ ڈالا، اس کے اوپر کمفرٹ درست کرتے خود صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ سگریٹ اٹھا کر پھونکنے لگا تھا۔ پھر وہ 1 گھنٹہ سگریٹ پھونکتا رہا، ساتھ ساتھ اسے دیکھتا اور سوچتا رہا کہ وہ اس سے دور ہو کر کتنا پرسکون رہتی ہے۔ وہ لڑکی ہو کر سہارے نہیں ڈھونڈتی اور وہ مرد ہو کر بھی سہارے کی تلاش میں رہتا ہے۔ جیسے ٹیبل کپوں میں پڑی چائے پر تہ جم گئی تھی، ایسے ہی 3 مہینے پہلے اس کے دماغ میں پھری تھی، جس نے اس معصوم کی زندگی برباد کر دی۔
پیکٹ ختم ہونے کے بعد آخری سگریٹ ایش ٹرے میں مسل کا کمفرٹ اپنے اوپر لیتا نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ آپ نے خالہ سے بدتمیزی کیوں کی؟ وہ ماں ہیں آپ کی، آپ کے اچھے کے لیے آپ کو ڈانٹتی ہیں۔ وہ باہر سے آتا اس کے پاس بیٹھتا نرم سے لہجے میں بولا تھا، وہ ہے ہی اس قابل۔ وہ واضح اور منہ پھٹ انداز میں بولی، بس ایک لفظ نہیں، آپ ماں کے خلاف ایسی باتیں کر رہی ہیں، تف ہے آپ پر۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ میری ماں ہے، میں جو بھی کچھ کہوں تم میرے معاملات میں دخل اندازی مت کیا کرو۔ وہ اونچی آواز میں بولی، لڑائی جھگڑا یا ناراضگی اپنی جگہ، لیکن میں آپ کو کسی سے بدتمیزی کرتا نہیں دیکھ سکتا۔ آپ جائیں اور معافی مانگیں، 1 منٹ کے اندر اپولوجائز کر کے آئیں۔ وہ اس کی کمر پر تھپکی دیتے ہوئے بولا تھا کہ وہ اٹھ جائے۔ میں نہیں جا رہی کسی سے بھی معافی مانگنے، یہ خوش فہمی اپنے آپ تک محدود رکھیں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہاتھ جھٹکتے ہوئے نہایت بدتمیزی سے بولی، آپ جا رہی ہیں یا نہیں؟ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں۔ اس نے چیلنج کرتی نگاہوں سے دیکھا۔ نہیں جا رہی، کہیں بھی نہیں جا رہی، منال نے صاف لفظوں پر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ جا رہی ہیں یا نہیں؟ وہ اس کے اور قریب جھکتے فاصلے مٹاتے ہوئے بولا، اس کے جبڑے کو دبوچتے ضبط کی آخری انتہا پہ کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ چھوڑو۔ منال کی سانسیں بند ہوئیں۔ تم دونوں بھائیوں نے مجھے راکھیل سمجھا ہوا ہے، جب چاہا چھوڑ دیا، جب چاہا حاصل کر لیا۔ پہلے ایک بھائی نے 4 سال اپنے نام پر بٹھا کر رکھا، پھر ایک دم چھوڑ دیا، اور اب دوسرا بھائی غربت کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ بامشکل اس فولادی گرفت سے اپنے آپ کو چھڑایا اور اٹھ کر کھڑی پاگلوں کی طرح بولی تھی، جسٹ شٹ اپ منال۔ منال نے 2 تھپڑ اتنی زور سے مارے کہ وہ بیڈ پہ جا گری۔ حسنال نے 2 تھپڑ اتنے زور سے مارے کہ وہ بیڈ پہ جا گری۔ اس کی تھپڑوں کی شدت اس کا کام تمام کر گئی تھی۔ اس کے بھاری ہاتھ کے زناٹے دار تھپڑ نے اس کے چہرے پہ انگلیوں کے نشان چھوڑے تھے۔ کیا بکواس کی تم نے؟ وہ اس کے آگے سر پہ کھڑا ہوا تھا، جبکہ اس کے تھپڑوں سے بامشکل سیدھی ہوتی اور منہ پر ہاتھ رکھے حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جو اس کے پاس کھڑا ہوا تھا، اسے مارنے کے در پر تھا۔ آپ سے تم تک کا سفر وہ نہایت آسانی سے طے کر گیا تھا۔ بتاؤ۔ اس کا ایک دفعہ پھر مارنے کے لیے اٹھا، جب وہ آگے ہاتھ کر گئی۔ ساری بدتمیزی پل میں اڑن چھو ہوئی۔ اس کا غصہ اس کے چھکے چھڑا گیا۔ حسنال کو اس نے کبھی غصے میں نہیں دیکھا تھا، اس کو کبھی بھی غصہ نہیں آتا تھا، لیکن جب آتا تھا تو ہر چیز بہا کر لے جاتا تھا۔ وہ حیران اس لیے تھی کہ اپنے سے 4 سال چھوٹے شوہر نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا، اور وہ بھی جسے وہ بچہ سمجھتی تھی۔ بتاؤ۔ اس کا ایک دفعہ پھر مارنے کے لیے اٹھا ہاتھ، جب وہ آگے ہاتھ کر گئی۔ ساری بدتمیزی پل میں اڑن چھو ہوئی۔ اس کا غصہ اس کے چھکے چھڑا گیا۔ حسنال کو اس نے کبھی غصے میں نہیں دیکھا تھا، اس کو تو کبھی کبھی غصہ آتا تھا، لیکن جب آتا تھا تو ہر چیز بہا کے لے جاتا تھا۔ بتاؤ، میں نے یا روشنال بھائی نے تمہارے ساتھ ایسا کیا کیا جو تم نے اتنا گھٹیا الفاظ استعمال کیے؟ بتاؤ۔ 3 مہینے ہو گئے تمہارے اور میرے نکاح کو، تمہارے قریب بھی آیا؟ تم نے تو مجھے میں نے یا روشنال بھائی نے تمہیں ایسا کیا کیا جو تم نے اتنا گھٹیا لفظ استعمال کیا؟ بتاؤ۔ 3 مہینے ہو گئے تمہارے اور میرے نکاح کو، تمہارے قریب بھی آیا؟ تم نے تو مجھے کاٹ کا الو یا ریموٹ سمجھ رکھا ہے۔ تم یہ سمجھتی ہو کہ تمہارا جس طرح دل کرے گا تم چلا لو گی، تو کان کھول کے سن لو، میں اتنا بے وقوف نہیں جتنا تمہیں نظر آتا ہوں۔ 3 مہینے سے میں اس رشتے سے نظریں چراتا پھر رہا ہوں۔ ایک دن بھی زیادہ ہوتا ہے کسی کو ٹائم دینے کے لیے، پر 3 مہینے بیوی میں تمہارے ڈرامے برداشت کر رہا ہوں۔ تم صوفے پہ سوتی ہو، میرا ہاتھ لگانے سے ری ایکٹ کرتی ہو جیسے تم بچی ہو، کبھی کچھ نہیں کہا۔ ہر روز تمہارا جھٹکنا، تمہارے اوٹ پٹانگ حرکتیں برداشت کر رہا ہوں، پر بیوی یہ رشتہ آسان نہیں، بچی نہیں ہو جو محرم رشتوں کو سمجھو۔ بیوی، اگر تمہارے یہی رویہ رہا تو میں اس معاملے کو آریہ پار لگاؤں گا۔ وہ اس کے بالوں کو بازوؤں میں دبوچتے ہوئے بولا، جبکہ منال کی آنکھیں تو حیرت سے پھٹنے کو تیار تھیں۔
माना कि मैं इतना फ़रिश्ता सिर्फ इंसान नहीं हूँ, लेकिन मिनाल बीबी तुम्हारे इन किए गए कहे गए अल्फाज की तरह घटिया भी नहीं हूँ। मुझे रिश्तों को समझना आता है, इनमें तवाज़ुन रखना आता है। कौन बाप है, कौन माँ है, कौन भाई है, कौन बीवी है, इनके आगे इनके मुताबिक मुझे बात करनी आती है। मैं मजाक भी करता हूँ, मुझे गुस्सा भी आता है, लेकिन मैं रिश्तों को सामने चढ़ चढ़ बढ़ कर बोलने का आदी नहीं हूँ। ऐसा करने से रिश्ते टूट जाते हैं और मैं रिश्तों को तोड़ने का भी आदी नहीं हूँ। ये बात कहता इसके बालों को छोड़ता, बेड से उठता, अपने लहजे को नरम रखते हुए बोला था, मुझे छोड़े, मैं बाबा को बताऊंगी कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया। वो इसको थोड़ा सा नरम पड़ता देकर फिर धमकी दे गई थी, पर ये नहीं पता था कि इसके अल्फाज फिर जलती पर तेल का काम करेंगे। बिल्कुल शौक से बताना, साथ अपने अल्फाज भी बता देना, साथ ये भी बताना कि तुमने ख़ुद को दो भाइयों की राखेल कहा है। वो तुम्हें इस लफ्ज़ का मतलब ही नहीं बल्कि तशरीह भी समझाएंगे। वो पर अपने लेजे पर काबू ना पा सका, एक और थप्पड़ उसे जड़ दिया। मिनाल बीबी, मेरी नज़रों से ओझल हो जाओ, ये ना हो कि मैं कुछ कर बैठूं, फिर मुझसे मुंह छुपाती फिरो। क्या क्या हुआ है, क्यों बच्ची के साथ इतनी बदतमीज़ी से बात कर रहे हो? समीना बेगम ने इसके आगे आकर उससे कहा था। इसने ऊंची आवाज़ सुनते बाहर से आगा जान, समीना और तहमीना बेगम दोनों आ गईं। माँ इसे कहें कि ये मेरी नज़रों से दूर हो जाए, नहीं तो मैं कुछ कर डालूँगा। जबकि तहमीना बेगम तो शौक से खड़ी हसनाल को देखने लगी, क्योंकि वो उनका बेटा था। इन्हें पता था कि वो कभी इतना जल्दी गुस्से में नहीं आता, कोई नहीं वजह ज़रूरी होगी, वरना इसका एकदम से गुस्से में आना बहुत ही गैर मामूली बात थी। वो ज़ेर खातून थी, मामले को समझ गई। आगा जान, मैंने इसके साथ नहीं रहना, इसने मुझे थप्पड़ मारा है। बोले इसे कि मुझे तलाक दे, मैं इस जंगली वैशी के साथ एक मिनट भी नहीं रहना चाहती। अगर इसने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं इस घर से भाग जाऊंगी। वो भाग कर रोती हुई आगा जान के साथ लगी थी। खाला जान, इसे समझा लें, नहीं तो मैं इसे ज़मीन में गाड़ दूंगा। जबकि हसनाल फिर से मारने के लिए आगे बढ़ा था। वो डर कर बाबा जान के आगे हुई थी। बस एक लफ्ज़ नहीं हसनाल, तुम मिनाल को कुछ नहीं कहोगे, मैं खुद अपनी बेटी को समझाऊंगा। आगा जान ने हसनाल को डांट दिया। वो इसे समझाने वाले अंदाज में बोले थे। नहीं आगा जान, अगर आपकी लाडली और फरमाबरदार पोती नहीं ये रिश्ता निभाना चाहती तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हसनाल बख्त वल सग़ीर बख्त अपने होशो हवास में चटाक इसके हकदार हो तुम। वो एक अपना फ़िक्रा भी मुकम्मल नहीं कर पाया था जब सग़ीर साहब ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। बगैरत इंसान, ये है तुम्हारी गैरत कि तुम एक औरत पर हाथ उठा रहे हो, ये नहीं कि तुम दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से। एक बेटी की मैं मिन्नतें कर कर के थक गया हूँ कि आ जाओ घर, पर वो कहता है कि मुझे इस घर में कदम रखना गवारा नहीं, और दूसरा अपने हाथों माँ बाप के सामने घर उजाड़ने में लगा है। मेरी तरबियत में ही कोई ख़राबी रह गई। सग़ीर साहब आज फट पड़े थे। बाबा जान सॉरी, वो इनके पास आया जो पहले ही गुस्से में थे, अब आप दीदा हुए। बाबा जान, वो बाप के पीछे भागा जो रंजीदा और नाराज़ होकर निकले थे। बाप की नाराज़गी देखकर वो एकदम से गुस्सा गायब हुआ था जो उसे के कमरे से गुस्से से निकल कर गए थे। मिनाल, तुम मेरे कमरे में चलो। समीना बेगम बेटी को लेकर आगा जान से अलहदा करते हुए तेज़ लहजे में बोली। वो उसे खींचती हुई कमरे से ले गई थी, जबकि पीछे तहमीना बेगम और आगा जान शौक में थे। तुम्हें शर्म नहीं आई इससे तलाक मांगते हुए? वो इसके चेहरा थप्पड़ों से लाल करती इसे बेड पर फेंकती हुई बोली थी। कितनी दफ़ा समझाया था मैंने तुम्हें कि मत करो, इस उम्र में भी मुझे दरबदर करवाने का शौक़ चढ़ा है तुम्हें। अगर सग़ीर भाई ना आते तुम्हारे मुंह पर तो आज कालक लग जानी थी। वो तो शुक्र करना चाहिए तुमसे 4 साल छोटा तुम्हें इज़्ज़त और मोहब्बत दे रहा है, पर मुझे कुछ और ही चक्कर लगता है। अगर कोई दिल में है तो बता दो मुझे। मैं 3 महीने से ही तुम्हारा ये रोग देख रही हूँ। अम्मी, बस एक लफ्ज़ और नहीं, मैं किसी को नहीं पसंद करती और मैंने इसे तलाक मांगी है। वो रो रो कर कहने लगी। लेकिन वो अगर दे देता है तो मेरी जान तो छूट जाती है, जो आपने इस वजह से मेरी ज़िंदगी अजीरन बनाई हुई है। हसनाल तुम्हारा शौहर है, इसकी इज़्ज़त करो, इसकी खिदमत करो, ये करो वो करो, हर वक्त रोक टोक मेरी ज़िंदगी अज़ाब करके रख दी है।
बकवास बंद करो, तुम भाग तो तब सकोगी ना जब मैं तुम्हें इस काबिल छोड़ूंगी कि तुम्हारी ज़बान किसी काबिल रहेगी तब ना। इनकी नज़र साइड टेबल पर पड़े चार्जर पर पड़ी थी। अम्मी, मिनाल ने माँ की तरफ हैरत से देखा, जिनके इरादे संगीन लग रहे थे। खौफ से इसकी निगाहें फटने के करीब थीं जब उन्होंने चार्जर की लीड से उसे मारा। वो चीखती रही, पर समीना बेगम ने अपने कान बंद कर लिए थे। इसके जिस्म पर जब एक के बाद दिगरे लीड की ज़रबें लगी थी, तब हसनाल से नफ़रत बढ़ती जा रही थी। अपने बचाव के लिए वो भागती, मगर आखिरी लीड इसके मुंह पर लगी थी। समीना बेगम मार कर बाहर चली गई थी। इसके लहजे की बगावत जैसे एक पल में ख़त्म हुई थी। इसको अपने जिस्म से उठती टीसों पर काबू पाने लगी। इसे माँ की मार का दुख नहीं था, क्योंकि वो उसे पहले भी मारती रहती थी। इसके लिए हैरत का मुकाम तो ये था कि क्या वाकई समीना बेगम इसकी सगी माँ थी। वो पीछे अकेली दर्द को सहने के लिए पड़ी हुई थी। अशनाल यार, जल्दी चल कर आओ। रोशनाल इसको कॉलेज ड्रॉप करता निकल गया था। वो उतरी जब उसे सारा नज़र आई। बात सुनो, तुम्हारे ये हैंडसम से भाई तुम्हें आज दूसरी बार ड्रॉप कर कर गए हैं। एक बात कहूँ? कहो। अशनाल चाहकर भी इसकी गलतफहमी दूर नहीं कर पाई। मेरी कोई सेटिंग वेटिंग करा दो अपने भाई से। वो रोशनाल की पर्सनालिटी से इम्प्रेस नज़र आई आती हुई। वो समझी कि रोशनाल अशनाल का भाई है। यार, एक तो तुम इतनी ठरकी हो कि हर लड़का तुम्हें भा जाता है। अशनाल उकता कर बोली। वो उसकी आदतों से वाकिफ़ थी। नहीं यार, सच्ची ये सीधा दिल पर लगा है। छोड़ो यार इन फजूल बातों को। फर्स्ट लेक्चर है, मैम समरा का होता है इनका, तो तुम्हें पता है ना। अभी 10 मिनट रहते हैं। सारा ने जैसे याद दहानी करवाई। यार इशू, एक बार तुम्हें बताओ, आज से एकेडमी में मेरा काम डबल हो जाएगा। एक कुलीग की शादी है और इनकी क्लासेस मेरे पल्ले पड़ गई हैं। मैं मजबूरी में ये जॉब कर रही हूँ। इसका ये मतलब तो नहीं ना कि ज़्यादा काम का बर्डन मेरे ऊपर पड़ जाए। मैंने खुद भी पढ़ना होता है। एक तो कोई न्यू टीचर भी नहीं मिल रहा है। मंथली कितनी पे मिलती है तुम्हें? इसकी बात सुनती अशनाल की आंखों के आगे एकदम से तारे चमके थे।